बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व बारिक व सल्लिम अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। व्यूअर अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि दोस्तों हमने आपसे ज़िक्र किया था कि जनाब सैयदना अबू तालिब के हवाले से हम चंद एक नशिस्तें करेंगे। तो पहली नशिस्त में आपके ईमान के हवाले से हमने अपने नुक्ता नज़र पेश किया और ये एक मुख्तसर सा जायज़ा था। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आइंदा किसी ऐसी नशिस्त में इसको डिटेल के साथ तमाम जो हवाले हैं और उनका जो तनकीदी जायज़ा उसका पेश करें। आज मैं आपके सामने सैयदना अबू तालिब के हवाले से एक और बहुत बड़ी एक गलतफहमी है और वो है कि आप इंतहाई नादार और इंतहाई मुफलिस इंसान थे। इस हवाले से अभी आपसे बात होगी। इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी आज की बातों को आगे तक पहुंचाने के लिए अपने इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इस बात को आगे पहुंचाने में आप भी सदका जारिया का हिस्सा बन सकें। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपके सामने जिक्र किया कि ख़ानदान नबूवत जो है ख़ास तौर पे उसके हवाले से हमारे उलमा की तरफ से जो रवायात बयान की गई हैं उनसे बदकिस्मती से एक तो असर आम नास जो है उनमें यही जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम का ख़ानदान शायद बहुत ही गरीब था और सनैन करीमैन के जद्द अमजद जनाब अबू तालिब का जो हाल है वो भी कुछ इस तरह का है। तो इंशाअल्लाह हमारी कई एक नशिस्तें इस हवाले से होंगी जिसमें इंशाअल्लाह हम नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से अलहदा करेंगे और इस क्योंकि मुहर्रम का महीना है तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि सैयदना हज़रत अबू तालिब जो हैं उनके हवाले से जो मुख्तलिफ़ गलतफहमियाँ हैं उनको दूर किया जा सके। चुनांचे आज मैं एक बात आप लोगों के सामने कोशिश करूँगा कि वो बात क्लियर हो जाए कि सैयदना अबू तालिब जो हैं वो कोई गरीब और कल्लाश इंसान नहीं थे और जो बातें उनके गुर्बत और उनके अफराज के हवाले से हैं बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि वो आपके जो ज़ाहरी हालात थे उनकी बुनियाद पर लोगों ने आगे पहुँचाई भी हैं और समझी भी हैं। चुनांचे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आपके बारे में आता है कि आप जो थे कसीरुल आयाल थे। अरब का अगर आप दस्तूर देखें और अरब की दस्तूर में जो उस वक़्त की औलादें होती थीं आप हैरान होंगे कि 20, 25, 30, 40 जो बच्चे या बच्चियां जो हैं एक एक फ़र्द की उस ज़माने में होती थीं। और अगर आप हज़रत अबू तालिब की औलाद को देखें तो ग़ालिबन आपके 5 बेटे और 3 बेटियां कमोबेश जो है वो रवायात में मिलती हैं। तो अब इससे आप अंदाज़ा कर लें कि आपका उस ज़माने के एतबार से कोई ज़्यादा औलाद भी नहीं थी। तो कसीरुल अयाल होने की बुनियाद पे वो ये तौसर कैम भी कैसे हुआ है उसकी एक वजह तो ये बनी है कि जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने ना सिर्फ सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने तहवील में ले लिया और साथ ही आपने सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि चचा हज़रत जाफ़र तैयार जो है उनको हज़रत अब्बास ने अपने पास रख लिया। अब मुझे बताएं कि आज की पाकिस्तान की एक गरीब तरीन फैमिली जिसके पास बहुत सारे बच्चे हों, अगर आप उनसे कहें यार आप तो बहुत गरीब हैं, आप 2 बच्चे जो हैं वो हमें दे दें, तो इस तरह आपकी गुर्बत जो है वो उसको बांट लेते हैं। मुझे बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात लगती है कि कोई बाप जो है बच्चा पैदा करे और सिर्फ इस हवाले से वो अपने बच्चों किसी और के हवाले कर दे कि वो बहुत ही गरीब है। आज भी गरीब से गरीब आदमी जो है वो आदमी किसी को बच्चा अडॉप्ट करने के लिए नहीं देता। ये आपकी सखावत और आपका बड़ापन था कि उम्मीद लगता है कि उन दिनों में शायद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास औलाद नहीं थी और उनके पास चूँकि बेटा जो है उन्होंने अडॉप्ट कर लिया उनको और आपने बड़ी फ़राग दिली से अपना बेटा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे दिया। मैंने जैसे कल भी पिछली अपनी नशिस्त में कहा था कि कोई रवायत जब हम तक पहुँचती है तो रवायत करने वाला ज़ाहरी बात के अतबार से तो अब तक बात पहुँचाता है,
لیکن اس کے جو پہلو جو خفیہ رہ جاتے ہیں ان کو پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو پاتا، یا اس کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی۔ جیسے کہ اس روایت میں ہے کہ دو بچے، تو ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا، اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کے دوسرے بیٹے حضرت جعفر طیار جو ہیں ان کو دے دیا گیا۔ تو بھئی یہ غربت کی وجہ نہیں تھی، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت شاید اولاد ان کی بڑی نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر اپنی ایک خوشی کی خاطر، ایک رونق کے لیے انہوں نے آپ کے بچے کو لے لیا۔ اور دوسری بات رسول اللہ علیہ السلام کی تھی، آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو وجوہات کی بنیاد پر دیکھا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی اس وقت تک اولاد نرینہ جو بھی پیدا ہوئی وہ جا چکی تھی، اور دوسرا رسول اللہ علیہ السلام کے گھر میں اس وقت ایک طرف سے نرینہ اولاد نہیں تھی، ساتھ ہی آپ علیہ السلام کو حضرت ابو طالب نے چونکہ پالا پوسا تھا، تو آپ کا دل چاہتا ہوگا کہ میں اپنے چچا کے اس مروت کو کسی طریقے سے اپنے طریقے سے لوٹا سکوں۔ تو اس میں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، اور اس میں غربت کم از کم کہیں نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ میں بتا رہا ہوں کہ 7-8 افراد کی کفالت جو ہے آج کے دور میں پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری جنریشن کے لوگ ہیں، ہمارے جو والدین کے جو ہم اثر تھے، ان ساروں کی 10 12 14 اولادیں پاکستان میں بھی تھیں۔ اور دوسرا عرب کا دستور اگر دیکھا جائے تو عرب کے دستور میں جس طرح کی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے حالات پہ دوسرے دور کے حالات کو تصور کرتے ہیں۔ عرب کا دستور کیا تھا؟ روٹی پانی تھی، نہ وہاں پہ اے سی تھا، نہ ٹیلی فون کا بل تھا، نہ اس طرح کے دوسرے حالات تھے۔ 2 وقت کی روٹی کما کے دینی اور کپڑا انسان کو پرووائڈ کرنا تھا، اور نہ کوئی بڑے بڑے مکانات، نہ بڑی بڑی کوٹھیاں، نہ بنگلے، یہ ساری باتیں اس دور کی نہیں تھیں۔ تو بھئی 8 افراد کا اس زمانے میں جو ہے وہ پالنا اپنے انداز سے، جب کہ دیگر لوگوں کی طرح حضرت ابو طالب کا بھی اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ تجارت پیشہ تھے۔ خود رسول اللہ علیہ السلام کی روایات جو ہم تک پہنچتی ہیں تو 2 دفعہ آپ کو شام کے سفر پر لے کر گئے۔ تو اس سے ان دونوں روایات سے یہ کم از کم ظاہر ہوتا ہے کہ عرب کا یا مکے والوں کا قافلہ جب کبھی بھی تجارت کے لیے شام کی طرف گیا یا کسی اور جگہ پہ گیا تو حضرت ابو طالب بھی ان کے ساتھ تجارت کے لیے جاتے تھے۔ تو جو آدمی دنیا کے ساتھ جو ان کے معمولات ہیں ان کو ادا کرنے والا ہو، تو اس کو مفلس اور غریب آپ نے کس بنیاد پہ جان لیا؟ اس لیے کہ اس نے اپنے 2 بچے، اپنے جگر کے ٹکڑے جو ہیں، اپنے دل کے اوپر جبر کر کے اپنے بھائیوں یا بھتیجوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، ان کی گھر کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے ان کو دے دیے۔ تو اس میں ہم نے چاہیے جائے کہ ان کے احسار اور قربانی کو دیکھیں، ان کی محبت اور اپنے اقربا پروری کو دیکھیں، اس کی بجائے ہم نے اس کو غربت پہ جو ہے تمغہ لگا دیا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے ان روایات کا اس طریقے سے تنقیدی طور پر جائزہ نہیں لیا، جس میں انسانی نفسیات کے ہی یہ روایتیں جو ہیں تنقیدی طور پر اگر درایت کے اصول پر دیکھیں تو خلاف جاتی ہیں۔ ان روایات کو اگر درست مان بھی لیا جائے تو اس میں ان پہلوؤں کو نظر انداز کیا گیا، اور اس سے ہر آدمی نے اپنا مطلب نکالا۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چونکہ رہتے تھے، اور آپ کے بیٹے بھی تھے، آپ کے کزن بھی تھے، لیکن آپ نے چونکہ ان کو پالا تھا تو ایک ہی گھر میں مدینہ النبی علیہ السلام میں رہتے تھے۔ تو آپ کی جب شادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی تو آپ سے کہا کہ تمہارے پاس جو ہے مہر کے لیے کچھ ہے؟ تو جب آپ نے وہ اپنی جو ڈھال تھی وہ آپ نے رسول اللہ علیہ السلام کو دی، تو اس کو بیچ کر اس کی جو رقم حاصل ہوئی اس میں سے کچھ رقم تو آپ نے مہر کے لیے رکھ دی، اور کچھ سے چیزیں خرید کے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کا جو حضرت علی کا جو گھر چونکہ نہیں تھا، اس لیے ان کے لیے گھر بھی کسی انصاری سے لیا، اور اس میں جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ مہیا کی۔ تو لوگوں نے اس کو پاکستان کی اپنے ماحول کے اعتبار سے بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہندوانہ رسم کی بنیاد پہ جو بیٹی والے جہیز دیتے ہیں، اس کو جہیز بنا ڈالا۔ حالانکہ رسول اللہ علیہ السلام کا پورا اگر ہم ہسٹری عرب کی دیکھیں، ہمارے پاس کوئی روایت ایسی نہیں ملتی سوائے اس ایک روایت کے، اور وہ بھی گو کہ کمزور ہے، لیکن اس کی کمزوری کی طرف جانے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں
درایت کا اصول ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہوئیں، اور اس کے علاوہ کتنے صحابہ کی روایتیں ہمیں ملتی شادیوں کی، اور کہیں بھی ہمیں جہیز کا رواج نہیں ملتا سوائے نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے۔ حالانکہ اس میں بھی عقلی اعتبار سے بات دیکھنے والی تھی کہ حضرت علی رسول اللہ علیہ السلام کے بیٹے کی جگہ پہ تھے، اور آپ نے ان کو خود پالا تھا اور ان کی پرورش بھی کی اور ان کی نگہداشت بھی کی، اور جب مواخات کا معاہدہ ہوا تو اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کسی انصاری کا بھائی نہیں بنایا بلکہ اپنا بھائی بنایا۔ تو یہ وہ خوبصورت باتیں تھیں جن کو ہم نے اچھے انداز سے لینا تھا، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا حضرت ابو طالب کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی کوتاہی کی گئی ہے۔ اور وہ شخص جو لوگوں کے ساتھ تجارت بھی کرتا ہو اور لوگوں کے ساتھ جو زندگی کے معمولات ہیں ان کو ادا کرنے والا ہو، اگر اس کے گھر میں کبھی فقر فاقہ آتا ہے تو وہ اس کی سخاوت ہو سکتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ حضرت عبد المطلب نے اپنا پوتا جو ہے آپ نے اس بیٹے کو دیا جس بیٹے، ایک طرف تو وہ رسول اللہ علیہ السلام کے سگے چچا تھے، اور یہ ذمہ داری رسول اللہ علیہ وسلم کے دو سگے چچا تھے، حضرت زبیر اور حضرت ابو طالب، ان دونوں کو آپ کی پرورش کی ذمہ داری دی گئی، اور حضرت زبیر تو بہت جلد ہی دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد یہ ساری ذمہ داری تھی حضرت ابو طالب کے پاس تھی۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ ایک ایسے بیٹے کو انہوں نے پرورش کے لیے ذمہ داری دی جس کے اندر کوئی ایسی کوالٹیز تھیں جن کو حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کے اندر دیکھا کہ اس میں کوئی خاص خصوصیات ہیں، اس لیے ان کا نام بھی محمد رکھا، اور وہ ان کے بارے میں بہت پر امید تھے، اس لیے انہوں نے اپنے ایسے بیٹے کو دیا جو کوالٹیز کے اعتبار سے، اپنے خواص کے اعتبار سے باقی لوگوں سے جدا تھا، سخاوت میں یکتا تھا۔ تو یہ حضرت ابو طالب کی سخاوت ہی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر کا جو خرچ پانی ہوتا تھا بعض اوقات دے کے اور اپنے گھر میں فاقہ کشی کر لیتے تھے۔ اور یہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پرورش اور رسول اللہ علیہ السلام کی پرورش تھی کہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جب خیبر کے بعد، آپ اندازہ کریں کہ آج کے پاکستان کے خرچ کے مطابق کم از کم 3 سے 4 لاکھ پر منتھ کے حساب سے خرچہ بنتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی جو ہمیں رحلت کے ٹائم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نظر آتا ہے کہ ان کے سارا کا سارا مال خرچ ہو چکا تھا، اور انہیں چند کلو جو کے لیے اپنی ذرا جو ہے وہ یہودی کے پاس رکھوانا پڑی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ازواج مطہرات کس قدر سخی تھیں کہ اپنے گھر کا تمام خرچہ جو ہے وہ مہینے کے آغاز میں ہی ان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہو چکا تھا۔ تو اس لیے دوستو یہ بڑی اہم باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی پرورش جس چچا کی گود میں ہوئی وہ انتہائی سخی اور وہ لجپال انسان تھے، اور وہ غریبوں کا خیال رکھنے والے تھے۔ خود رسول اللہ علیہ السلام خود کتنے بڑے تاجر تھے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ جو انہوں نے تجارت کے معاملات کیے، اس کام کو آگے بڑھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی والی حدیث میں خود پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام جو تھے غریب پروری کرتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے، مسافروں اور غریبوں کا خیال کرتے تھے۔ تو وہ یہ ساری باتیں خود رسول اللہ علیہ السلام کی پرورش کرتے ہوئے سیدنا ابو طالب کی طرف سے ان کو بھی یہ چیزیں ملیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تو اپنی جوانی کی عمر میں تھے، اور ان کے گھر میں بھی ہمیں اکثر نظر آتا ہے کہ ان کے گھر میں سخاوت کی وجہ سے بعض کا تو ان کو فاقہ کشی کرنا پڑتی تھی، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کثیر العیال تھے، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم اولادیں دیکھیں دوستو تو وہ 14 بیٹے اور 17 بیٹیاں تھیں، اور آپ کی 10 بیویاں تھیں آپ نے جو شادیاں کی۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی زیادہ اولاد ہونے کے باوجود آپ کے اوپر ہم نے یہ تمغہ نہیں لگاتے، اس لیے کہ ان کا جو ہمیں مال غنیمت اور دیگر ریسورسز کا پتہ چلتا ہے روایات سے، اور ادھر ہم نے یہ تمغہ لگا دیا کہ آپ جو تھے مفلس اور کلاش تھے، اور اتنی غربت تھی کہ آپ کے رشتہ دار جو ہیں آپ پہ ترس کھاتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آپ کے بچوں کو بانٹ لیا۔ آپ دیکھیں کہ 8 بچوں میں سے اگر 2 بچے چلے بھی جاتے ہیں تو مجھے بتائیں اس کا کیا بوجھ بانٹا جائے گا۔ یہ دکھ والی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کرے، ہمیں اپنے دماغ کھولنے کی توفیق دے کہ حضرت ابو طالب جو تھے ان کی سخاوت
ان کی دریا دلی اور ان کی غریب پروری اور ان کی صلہ رحمی، یہ ان کی وہ کوالٹیز تھیں جس کی بنیاد پہ آپ کے والد سیدنا حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے سیدنا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو کہ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا تاج پہنانا تھا، ان کو بطور خاص اپنے ایسے بیٹے کو دیا جو کہ نبوت کے لیے ایک سازگار ماحول کے طور پر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ایک رحمت کا ذریعہ ایک پیدا کیا۔ تو اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو ایک اچھی پناہ کی۔ تو اس لیے دوستو امید ہے مجھے کہ ہماری ان چند گزارشات سے آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا، اور یہ روایات اپنے ظاہر کے اعتبار سے تو ٹھیک ہیں، لیکن ان کی جو کنکلوژن یا نتائج نکالے گئے ہیں وہ درست نہیں ہیں، ان میں کثیر العیالی نہیں ہے۔ بنیادی طور پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی رونق بڑھانے کے لیے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف سے تو اپنے چچا کا جو احسان آپ کے اوپر تھا، نبی علیہ السلام کسی کا احسان لینے والے نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے آپ نے اس احسان کے بدلے الجزاء الاحسان الا الاحسان کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ بھی نہیں تھی، تو آپ کو اپنے چچا کی اولاد جو ہے اس کو آپ نے اڈاپٹ کیا، اور ان سے انہوں نے اپنے بھتیجے پہ کمال مہربانی کی کہ اپنا بیٹا ان کو دے دیا، اور اس کی وجہ سے۔ اور دوسرا اہم بات ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو برکات تھیں وہ حضرت ابو طالب نے خود اپنی بچپن سے لے کر محسوس کی ہوئی تھیں، چنانچہ انہوں نے بھی یہ سمجھا ہوگا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ میرا بیٹا یہ علی جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا تو یہ بھی بابرکت ہو جائے گا، یہ بھی اعلیٰ و افضل ہو جائے گا، اس کا بھی نام جو ہے دنیا میں روشن ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چچا کی اپنے بھتیجے کے حوالے سے اپنے بیٹے کی سپرداری جو تھی وہ اس نیت کے ساتھ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں واقعتاً برکت ڈالی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے، اور اگر آپ لوگوں کا عقیدہ اور آپ کے ذہن میں یہ غلط فہمی اگر نکل گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ کاوش پوری ہو گئی۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے آبا کے حوالے سے، اپنے بزرگوں کے حوالے سے ان کی جو بھی روایات ہیں ان کا انکار نہیں ہم کرتے، لیکن ان سے جو کنکلوژن نکالی گئی ہیں ان سے ہمیں اپنے ماحول کے اعتبار سے کنکلوژن نہیں نکالنی چاہیے، ہمیں انسانی نفسیات کو اور عرب کے اس وقت کے ماحول کو دیکھ کر یہ باتیں کرنی چاہیے، جس سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو سکے گا کہ جو ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور ہمیں باقی معاملات میں بھی اپنی جو غلط فہمیاں ہم مسلمانوں میں ہمارے بزرگوں کے حوالے سے ان کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔